तमाम गवाही टीवी चैनल देखने वाले नाजरीन को पास्टर राशिद रफ़ीक का सलाम पहुँचे। मेरा तल्लक लिविंग फेथ गास्पल चर्च कश्मीर कॉलोनी से है और आज मैं पैगामी इलाही में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ गवाही टीवी के लिए, खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम के लिए कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को, उसकी गहरी बातों को बयान कर सकूँ। सो आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ओपन हिज आइज़, यानी इसकी आंखें खोल दे। खुदावंद के दिबश कलाम में से हम तलावत करेंगे दूसरा सलातीन उसका 6 बाब 8वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और शाह इसराइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादम से मशवरत ली और कहा कि मैं फ़लाँ जगह डेरा डालूँगा। सो मर्दे खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा कि ख़बरदार तू फ़लाँ जगह से मत गुज़रना, क्योंकि वहाँ इरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी उसको आगाह कर दिया था। आदमी भेजे और वहाँ से अपने को बचाया। ये फ़कत 1 या 2 बार ही नहीं। इस बात के सबब से शाह अराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओ कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवतगाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो 2-3 में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, है खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। खुदावंद के निबश कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे ताकि खुदावंद अपने कलाम को नाजिल करे और हम सबको बरकत दे। आसमानी बाप, यीशु नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त इस घड़ी के लिए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ और खुदा मेरे जहन को खोल, दिल की आंखों को रोशन कर दे ताकि खुदावंद कलाम मुक़द्दस को समझ सकूं और तेरे मुंह की बातों को बयान कर सकूं। पाक रूह मेरी मदद रहनुमाई कर और सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमें एक वाक़या मिलता है शाह अराम का और शाह इसराइल का। मॉडर्न नाम अराम का सीरिया यानी शाम है और आज भी ये मुल्क है। सीरिया का बादशाह स्कीमिंग कर रहा था शाह इसराइल से लड़ने के लिए, और जब वो प्लानिंग कर रहा था तो इसराइल के ख़िलाफ़ कि वो उनसे लड़े, उनको फ़तह करे, उनको मारे, तो मर्द खुदा जिसकी आंखें खुली हुई थीं, अलीशा नबी, वो इसराइल बादशाह को बता देता था कि फ़लाँ जगह पर शाह अराम जो है वो हमला करने के लिए अपनी फ़ौज के साथ आ रहा है और तू उस जगह नहीं जाना। दुश्मन का मंसूबा नाकाम हो जाता, शाह इसराइल को पता चल जाता, अलीशा नबी बता देता। 2-3 ये जगह का नाम है जहाँ पर अलीशा नबी रहता था, यहीं पर यूसुफ भी रहता था। और उसने जब शाह अराम ने देखा कि मेरा मंसूबा नाकाम हो जाता है, मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो उसने अपने लोगों से पूछा कि भाई कौन है हम में से जो शाह इसराइल को बता देता है, उसे इन्फॉर्म कर देता है हमारी प्लानिंग के बारे में, हमारी स्कीमिंग के बारे में कि हम क्या करने वाले हैं। तो वहाँ पर उसके लोगों ने कहा कि ए बादशाह, हम में से कोई नहीं है, बल्कि इसराइल में एक नबी है अलीशा, जिसकी आंखें खुली हुई हैं और वो जो कुछ भी तू अपनी अलैदगी में, खलवत खाने में, पोशीदगी में करता है, उससे पता चल जाता है और वो शाह इसराइल को बता देता है। सो शाह अराम ने ये प्लानिंग की कि वो खुदा के बंदा को पकड़वा कर यहाँ पर मंगवा लेगा। उसने यहाँ पर हमें मिलता है, जब मैंने पढ़ा कि उसने बहुत सारे रथों को, अपनी फ़ौज को, एक बड़े लश्कर को भेजा। और देखें, मैं बड़ा हैरान हो रहा इस बात को पढ़कर कि एक शख्स को पकड़ने के लिए इतनी तादाद में उसने लश्कर को और इतनी फ़ौज को भेजा। और जब उसे पकड़ने के लिए भेजा
तो जो अलीशा का शागिर्द है, जो उसका खादिम है, जब उसने देखा बाहर निकल कर कि जहाँ पर वो रह रहे हैं उसको चारों तरफ से रथों ने, फ़ौज ने घेरा हुआ है, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि हाय मेरे मालिक, हम क्या करें, हम मारे गए। जिस ईमानदार की आंखें बंद हैं, रूहानी आंखें बंद हैं, अंदर की आंख बंद है, वो अलीशा के खादम की तरह यही कहता रहता है कि हाय हम मर गए, ए मालिक हम मर गए। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, कलाम खुदा में मिलता है कि उसने कहा कि इनकी आंखें हैं पर देखते नहीं, इनके कान हैं पर सुनते नहीं। अलीशा ने जब देखा कि उसका खादम खौफज़दा है, उसने दुआ की खुदा से कि ऐ खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात से कि उसकी आंखें खुली हुई थीं तो उसने जाकर लश्करों को देखा, लेकिन उसकी रूहानी आंखें, अंदर की बातन की आंखें बंद थीं। खुदा के बंदे ने उसके लिए दुआ की, और जब दुआ की खुदा ने उसकी आंखें खोल दी, और जब उसने निगाह की तो वो क्या देखता है कि जहाँ पर वो मौजूद हैं वो सारा घर आतशीन रथों से घिरा हुआ है, आतशीन रथ हैं उसके चौगिर्द। और जब उसने ये देखा तो अलीशा नबी उससे कह रहा है, उसकी आंखें खोलने से पहले उसे कह रहा है कि खौफ ना कर, हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और जब उसकी आंखें खुली, उसने भी आंखें अपनी आंखों से देखा। और हम आगे चल के देखते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तो अलीशा नबी दुआ कर रहा है, जो अरामी लश्कर आया हुआ है, कह रहा है कि या खुदावंद इनको अंधा कर दे। ये बड़ी ही कमाल की बात है कि कहीं आंखें खोल दे, कहीं अंधा कर दे। और आज हम इस बात पर गौर करेंगे, और ये मेरी दुआ भी है, ये हमारी ज़रूरत भी है कि एक चर्च की, हम सब की खुदावंद जो है वो रूहानी आँखों को खोले। बंद आँखों वाले ईमानदार जो हैं वो अलीशा के खादम की तरह हाय मेरे मालिक, हाय मेरे मालिक यही कहते रहते हैं। उनकी आवाज़ ऐसी ही रहती है। लेकिन जिस क्रिश्चियन की, जिस ईमानदार की, जिस मसीही की आंखें बंद हैं, वह इंसान के लश्कर को, उसके घोड़ों को देखते हैं, वह आराम के बादशाह की ताकत को अपनी नेचुरल आंखों से देखते हैं। लेकिन जिस ईमानदार की रूहानी आंखें खुली हुई हैं उनके अंदर कभी खौफ नहीं होता जी। जिनकी आंखें बंद हैं वो हमेशा खौफ का शिकार रहते हैं, वो खौफ ज़्यादा रहते हैं और हर वक्त डरे हुए रहते हैं और यही कहते रहते हैं कि हाय मेरे मालिक हम मारे गए। लेकिन जिस ईमानदार की आंखें, रूहानी आंखें अलीशा की तरह खुली हैं, वो जानते हैं कि जो हम में है, जो हमारे साथ है, वो उससे बड़ा है जो हम पर हमलावर है, या जो दुनिया में है, या जो दुनिया के अंदर बादशाह है, वो उससे छोटा है जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है। और उसका नाम यसु है जो सब नामों से आला है। कलाम खुदा में मिलता है, अमाल की किताब में लिखा है कि ज़मीन के नीचे, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। यूनानी तर्जमा है कि कौमों को, कबीलों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। और कलाम ये कहता है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक ज़बान ये इकरार करेगी कि यसू ही खुदावंद है। और खुदावंद के कलाम में मिलता है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, उसके साथ रफ़ाकत रखते हैं, तो वो हमारी आँखों को अलीशा की आँखों की तरह रोशन कर देता है। एक खुदावंद की बश कलाम में से एक हवाला देखेंगे, पहला यूहन्ना का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत। वहाँ पर भी हमें बड़ी दिलेरी मिलती है। बड़ा खुदावंद का खूबसूरत कलाम और बड़े खुदा के ज़बरदस्त वादे हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर दिलेरी आ जाती है, हमारे अंदर रूह की कुव्वत आ जाती है। पहला यूहन्ना का ख़त, उसका 4 बाब और 4 आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। बड़ी ही ज़बरदस्त और तसल्ली की बात है कि जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जब हम खुदा के मार्फत को, उसके मुकाशफा को हासिल करते हैं, ईमान में तरक्की करते हैं, हमें समझ आती है, हमें फ़हम मिलता है, हम नविश्तों से वाक़फ़ होते हैं, हम खुदा के कलाम से वाक़फ़ होते हैं, हम निजात याफ्ता होते हैं, हम पाकीज़गी में चलते हैं और वो उस जलाल की, उस बादशाह की पैरवी करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम उस पर गालिब आते हैं जो दुनिया में है। अलीशा को देखें कि कितने सुकून से बैठा हुआ है, लश्कर ने घेरा हुआ है, लेकिन जिस क्रिश्चियन के पास मुकाशफा है, जिस क्रिश्चियन
کے پاس ایمان ہے، جلال ہے، وہ بڑے سکون سے، بڑے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اور چاہے فوج آ جائے، جتنا مرضی کوئی اسلحہ لے کر آ جائے، اس کے اندر اطمینان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ میں خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا اس کے خادم کے بارے میں کہ اس کی فیلوشپ دیکھیں، خدا کے بندہ الیشا کے ساتھ ہے، فیلوشپ خدا کے خادم کے ساتھ، ایمان والے بندے کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن باتیں کیا کر رہا ہے۔ خداوند کہتا ہے الیشا کے ذریعہ سے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے کہیں بڑا ہے، ان سے کہیں زیادہ ہے، اور خداوند سے وہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند اس نوجوان کی آنکھیں کھول دے۔ اور جب اس کی آنکھیں کھلی، اس نے دیکھا اور وہ خوش ہو گیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، رب الفاج، فوجوں کا رب، آتشی رت، آتشی گھوڑے، آتشی فرشتے، لڑنے والے پہاڑ اس کے چوگرد ہیں، ارد گرد ہیں، اور الیشا جو ہے وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے دلیری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آج یہ میسج ہمیں ایک دفعہ پھر یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم روحانی جنگ میں ہیں۔ مت سوچیں کہ یہ حالات چرچ کے لیے بہتر ہیں، نہیں، اصل جنگ جو ہے وہ چرچ کی اور ابلیس کی ہے۔ ابلیس کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ چرچ ہے۔ اس ملک میں چرچ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ چرچ کے اندر یسوع ناصری رہتا ہے، یہ اس کے لوگ ہیں، اس کی فوجیں ہیں، اس کے فرشتے ہیں، اور اس کا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو چرچ کے اندر ہے۔ اگر ابلیس اور بدروہیں خوف زدہ ہیں تو وہ صرف یسوع مسیح کے نام سے ہیں، اس کے نام سے لشکر نکل جاتے ہیں۔ اس کا نام جلالی ہے، ونڈرفل نام ہے، اس کی باڑ ان کے چوگرد ہے جو اس کا نام لیتے ہیں، اس کے لیے چلتے پھرتے ہیں، اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسکول جاتے، کالج جاتے، آفس جاتے، جانتے ہیں، اس سے معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ جان جاتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اور خداوند کا بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جن ایمانداروں کے پاس یہ مکاشفہ ہے اور جن کے پاس یہ مکاشفہ رہا ہے وہ ایسے ہی تھے، وہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ زبور 3 کو دیکھیں گے، وہاں پر بھی ہم خداوند کے کلام میں دلیری کو حاصل کریں گے کہ جن ایمانداروں کے پاس یہ مکاشفہ رہا وہ کس طرح سے خدا پر توکل کرتے، کس طرح اس پر بھروسہ رکھتے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ داؤد کا زبور ہے جی، 30 زبور لکھا ہے، خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے اس کی کمک نہیں نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خدا کی حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوئی مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف سب بستہ ہیں۔ خداوند کے کلام میں ہمیں دیکھیں خدا کے بندہ داؤد کا ایمان، وہ کہتا ہے کہ میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے ہیں، میرے گرد جو ہیں وہ ارد گرد 10,000 ہیں، لیکن میں ان سے نہیں ڈرنے کا۔ ایمان یہ ہے کہ میں لیٹ گیا اور سو گیا، اس کا تخت چھن گیا ہے، اس کا بیٹا ابیسلوم اس کے خلاف ہے، لیکن اسے نیند آ رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کون ہے، کیسی محبت، کیسا پیار ہے خداوند کا، اور اس کا کیسا توکل ہے۔ پطرس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس کو سزائے موت ہو گئی ہے، وہ قید خانہ میں ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہے وہ قید خانہ میں سو رہا ہے۔ اطمینان دیکھیں، سکون دیکھیں، یہ ایمانداروں کی زندگی ہے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور یہی داؤد زبور 27 میں بھی کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے، میری اندر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، خداوند کا لشکر اس کے ساتھ ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے۔ ایمانداروں کی زندگیاں ایسے ہی ہوتی ہیں میرے بہنوں، میرے بھائیوں۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی۔
ویلکم بیک جی۔ آج بڑا سوال ہمارے لیے، چرچ کے لیے، ہم سب کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے کہ کیا میرے دل کی آنکھیں علیشہ کی طرح، داؤد کی طرح کھلی ہوئی ہیں؟ کیا میرے اندر مکاشفہ ہے؟ کیا میرے اندر معرفت ہے؟ کلام خدا کے منصوبے ہیں، پاکیزگی ہے، جلال ہے، تو مجھے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے جو دنیا میں ہے اس سے بڑا ہے۔ آج کا میسج جو ہماری ضرورت ہے، ہم اپنے حالات کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے خداوند پر ہم نگاہ کرنے والے ہوں کہ کیا میرے دل کی آنکھیں کھلی ہیں، میرے دل کی آنکھیں روشن ہیں، تو ہم بحرانوں میں بھی بے خوف رہیں گے۔ اور یہ آنکھیں آٹومیٹکلی نہیں کھلتی۔ یہ سوال ہے کہ ہاؤ شوڈ مائی آئیز بی اوپنڈ، یہ مفت نہیں ہے۔ نجات مفت ہے، گناہوں کی معافی جو ہے وہ مفت ہے یسوع کے کفارہ کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، لیکن آنکھوں کا کھلنا مفت نہیں ہے۔ اس سرجری کے لیے اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کھل جاتی کہ بندہ پائیں ٹردا جائے کہہ دے جی کہ ڈاکٹر صاحب میرے کہہ دو کہ جی میری آنکھاں کھل جائیں، بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر جیزس کے پاس آنا پڑتا ہے، اسے کہنا پڑتا ہے جیزس آئی کم ٹو یو، آئی سرنڈر مائی سیلف ٹو یو، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں۔ اس شخص کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں جو اپنا آپ یسوع کے سپرد کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اے خداوند میرے اپنے منصوبے کچھ نہیں ہیں، میری اپنی مرضی کچھ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں علیشہ کی طرح کھل جاتی ہیں۔ علیشہ کی آنکھیں کیسے کھلیں؟ کیسے اس کی آنکھیں کھلی؟ یہ تو بڑا بزنس مین تھا، بڑا جاگیردار تھا، اس کے پاس 12 جوڑی بیل تھے، یہ اپنی زمینی باپ کے ساتھ اس کے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اور جب یہ وہاں پر کام کر رہا تھا تو خدا نے اسے وہاں سے بلا لیا، اس سے کہا کہ تو میرے کھیت میں کام کر، میں تجھے ایک خدمت دینا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے، ملتا ہے، وہاں پر ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں کہ ایلیا اس کے پاس سے گزرا ہے، اور ایلیا نے اپنی چادر اس پر ڈال دی، اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں اے خداوند، اے میرے مالک، مجھے اپنے ماں باپ کو چوم لینے دے، وہ بھی بڑا خدا کا خادم جو ہے، کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑا اکھڑ قسم کا تھا، اس نے کہا میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ ایلیا کے پاس نہ بینک بیلنس، نہ سوٹ، نہ ٹائی، ایک چیز اس کے پاس کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص تھا، مکاشفات کی دنیا میں رہنے والا شخص تھا۔ اور جب وہ ایلیا کے ساتھ اس کے پیچھے چلا تو اسے ڈیوٹی کیا ملی ہے کہ جب ایلیا جو ہے وہ کھانا کھانے بیٹھے گا تو نے اس کے ہاتھوں کو دھلانا، اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا ہے۔ کین یو امیجن کہ کیا ڈیوٹی ہے آج؟ اور اس کا نام ہی پڑ گیا، کلام میں ملتا ہے کہ اس کا نام پڑ گیا کہ ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے والا۔ تو نے میرا بستر ٹھیک کرنا ہے، تو نے میری چیزیں اٹھانی ہے، میرے پیچھے چلے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے، میں یہی کروں گا۔ اور اس نے اپنی آنکھیں کھلنے کا راستہ، حلیمی کا راستہ اختیار کیا۔ ایسے شخص کی آنکھیں نہیں کھلتی جی جو پراؤڈ ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کو بار بار یہ کہنا پڑا مذہبی مغروروں کو، فریسیوں کو کہ تم آنکھیں رکھتے ہو پر دیکھتے نہیں ہو، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں، روح بند ہے، مذہب لیے پھر رہے ہیں، لیکن پہلا سٹیپ اس نے اٹھایا کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اور کرسچینٹی کو بعض دفعہ بہت سے لوگ غلط سمجھے ہیں۔ کرسچینٹی جو ہے وہ صلیب اٹھانے کا نام ہے، خودی سے انکار کا نام ہے، سب کو چھوڑ کر مسیح کے پیچھے آنے کا نام ہے۔ ہم خوشحالی کو، روپے پیسے کو، مادہ پرستی میں ہم آ جاتے ہیں۔ ہم خوشحالی کو دیکھتے ہیں جی گھر کتنا بڑا ہے، گاڑی کتنی بڑی ہے، روپیہ پیسہ کتنا ہے، بینک بیلنس ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ برکتیں کتنی ہیں، روح القدس کی برکتیں کتنی ہیں، روح کتنی معمور ہے، پاک روح کی نعمتیں کتنی ہیں، جلال کی برکتیں کتنی ہیں، مکاشفات کتنے ہیں۔ لیکن اس بات کو جانیں کہ اس شخص کی روح خوشحال ہے جس کے پاس روح کی نعمتیں ہیں، لیکن جس کے پاس روح کی نعمتیں نہیں ہیں وہ علیشہ کے خادم کی طرح جس کی آنکھیں بند ہیں وہ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم محتاجوں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں، ناداروں کی مانند ہیں تو بھی ہم بہت سو کو دولت مند بنا دیتے ہیں، گمناموں کی مانند ہیں تو بھی ہم مشہور ہیں۔ یہ منادی آج کل بہت کم ہے۔ یہ شخص علیشہ اٹھ کھڑا ہوا، کیا ہم میں سے
ہر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مسیح کی بادشاہی میں ہم اپنے آپ کو شامل کرنے والے ہوں، ہم اس کی بادشاہی میں آ جائیں، لیکن اس بات کو جانیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری روحانی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے۔ لیکن آج کل بہت سے جگہوں پر اس انجیل کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے گھر لے لو، یسوع مسیح کے نام سے ویزے لے لو، سوٹ لے لو۔ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم یہ منادی کرنے والے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام پر نجات لے لو، یسوع مسیح کے نام پر خدمت لے لو، یسوع مسیح کے نام پر جلال لے لو، یسوع مسیح کے نام پر روح کی خوشحالی کو لے لو؟ یہ پہلا سٹیپ ہے آنکھیں کھلنے کا۔ دوسرا پوائنٹ آنکھیں کیسے کھلتی ہیں کہ جب ہم، پہلی بات ہم نے کر لی کہ جب ہم حلیمی سے اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کرتے ہیں، اور دوسرا سٹیپ ہے جب الیشا نبی جو ہے ایلیا کے ساتھ رہتا تھا تو وہ اسے سمیل کرتا تھا، اسے سونگتا تھا کہ اس کے اندر سپر نیچرل پاور ہے، اس کی خوشبو کو لیتا تھا، اس کے مسا کو محسوس کرتا تھا کہ اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی بادشاہ اس سے ڈرتے ہیں، فوجیں کانپتی ہیں، بال کے پجاری اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ شکست کھاتے ہیں، وہ بولتا ہے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں نوٹ کرتا کہ الیشا کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ روح القدس، اور الیشا کے اندر بھی اس چیز کی پیاس پیدا ہو گئی، ایک چیز پیدا ہو گئی کہ روح القدس کی پیاس اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ میں ایلیا سے کہہ کر کہ استاد جی، سر جی، میری بادشاہ سے واقفیت کرا دیں، میری بادشاہ سے ملاقات کروا دیں، یا بادشاہ سے کہہ کر مجھے بڑا بزنس مین بنوا دیں، میری کوئی فیکٹری لگوا دیں۔ لیکن نہیں، اس نے آنکھیں کھلنے کا دوسرا سٹیپ کہ جب ہم خدا کے رفاقت میں، اس کی حضوری میں رہتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس کے کاموں کو، اس کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ ایک دن موقع آ گیا، ایلیا اوپر اٹھایا جانے کو تھا، اور وہ الیشا جو ہے اس کے ساتھ جلجال میں ہے۔ ایلیا کہتا ہے کہ تو یہیں پر سیٹ ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اسے وہ بیتل میں لے آیا، اور وہاں پر اس نے کہا کہ یہاں پر یہ بڑا چرچ ہے، یہاں ہسٹری ہے ساری، تو یہاں رک جا، تو یہاں سیٹ ہو جا۔ وہ کہتا ہے نو سر، آئی ول فالو یو، میں، اور پھر آگے ہم پڑھتے چلے جائیں تو ملتا ہے کہ وہ یرجو میں آگے کہتا ہے یہاں ٹھہر جا۔ وہ کہتا ہے خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند کہ میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یردن آ گیا، ایلیا نے چادر ماری، راستہ بن گیا۔ ایلیا کہتا ہے مانگ میں تیرے لیے کیا کروں۔ یہ ٹیسٹ ہے الیشا کا۔ اگر خدا ہمارے پاس آ جائے، اگر خدا تیرے پاس آ جائے تو، اور وہ کہے کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں، کیا مانگیں گے؟ یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ کہتا ہے اے میرے مالک، جو روح تجھ پر ہے اس کا دگنا، ڈبل پورشن، دس از آل وٹ آئی نیڈ، دس از آل وٹ آئی وانٹ، مجھے یہی چاہیے، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ روح القدس تیری ضرورت، آنکھیں کھولنے کے لیے، آنکھیں کھولنے والا شخص روح القدس۔ تیسرا سٹیپ کہ آنکھیں کیسے کھلتی ہیں، جیسے جسے پاک روح کی کوئی پیاس نہیں، اس کی آنکھیں جی کبھی نہیں کھلیں گی۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آنکھیں اپنے آپ نہیں کھلتی ہیں، اس کے لیے ڈسپلن چاہیے، ڈسپلن میں آنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے دعا، اس کے لیے کلام کا مطالعہ، اس کے لیے حلیمی، اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دنیا کی نہیں، مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے یس ٹو جیزس کہنا پڑے گا کہ اے خداوند یسوع، مجھے صرف تیری ضرورت ہے، اور پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، الیشا کی آنکھیں کیسے کھلیں؟ یہ شخص مادہ پرست نہیں تھا، چیزوں کا لالچ، ساری عمر اس بات سے وہ خالی رہا۔ ایک دن شفائیہ کروسڈ ہو گیا، اور نمان کوڑی آ گیا، اس کے پاس سونا چاندی لے کر 10 سوٹ تو میں نے پڑھے ہیں کہ وہاں پر وہ 10 سوٹ بھی لے کر آ گیا۔ الیشا، نمان کوڑی کا یہ خیال تھا کہ یہ آئے گا میرے جسم کے اوپر، بدن پر ہاتھ پھیرے گا، ایک بڑی لمبی دعا کرے گا، لیکن الیشا نے اندر سے کہہ دیا کہ یردن میں جا کر 7 غوطے مار لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان کے اندر غرور کا کوڑ تھا، وہ غصے میں آ گیا، اور اس کا ایک دانش مند نوکر تھا، اس نے کہا کہ اگر تجھے یہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کہتا تو وہ بھی کرتا۔ ہم اس سارے
سٹوری سے واقف ہیں کہ وہ جب چلا جا رہا ہے تو جب اس کے نوکر نے، اس کے جہازی، اس کے شاگرد نے دیکھا کہ میرے استاد نے تو اس کو ایسے ہی جانے دیا، وہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس سے کہتا ہے کہ استاد کے ہاں کچھ مہمان آ گئے ہیں، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ واپس آیا، علیشا نے اس سے کہہ دیا، آ کر چھپ گیا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور علیشا نے کہا کہ تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تو سر جی یہیں پہ تھا، میں تو کہیں نہیں گیا۔ لیکن اس نے کہا، اپنی جو اس کی آنکھیں کھلی تھی، اس نے کہا کیا تو جب اس کے پیچھے جا رہا تھا نعمان کے، میری آنکھیں تجھے دیکھ نہیں رہی تھیں؟ علیشا کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ اس بات کو جانتا تھا۔ ایک اندھا آ جاتا ہے، مرکز انجیل میں ہمیں ملتا ہے، بیت سیدہ کا یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے خداوند میری آنکھیں کھول دیں۔ ہمیں ملتا ہے کہ خداوند نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آدمیوں کو درختوں کی مانند چلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر رکھے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں انسانوں کو کلیئر، صاف صاف چلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہمیں بھی یسوع مسیح کے سیکنڈ ٹچ کی ضرورت ہے، دوبارہ اس کے چھونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں صاف صاف نظر آ جائے، ہماری آنکھیں کھل جائیں اور آج ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ٹچ کرے، ہمیں چھوئے، ہم اس کی حضوری میں آ کر اس سے وہ تازگی، اس کے برکت کو حاصل کرنے والے ہوں اور اس سے کہنے والے ہوں کہ اے خداوند مجھے مکاشفہ دے، میری آنکھیں کھول دے، میں اپنا دل خالی کرتا ہوں، میں مادہ پرستی سے اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، میں روح القدس کا پیاسا ہوتا ہوں، میں علیشا کی طرح تیرے پیچھے چلوں گا، تیری پیروی میں رہوں گا، تیرے قدموں میں آ جانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، خالی کرتے ہیں، اپنی خودی سے انکار کرتے ہیں تو خداوند ہماری آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ آئیں سب دعا کرنا شروع کریں۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے کہ اے خداوند میں تجھ میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے روح کے وسیلہ سے ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے تاکہ ہم اس بات کو جاننے والے ہوں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں سنبھالتا ہے اور اے خداوند تو ان سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے اور تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آج کا کلام ہم سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے، 100 گنا پھلدار ثابت ہو۔ اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے گواہی ٹی وی کے لیے، تیرے خادم پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے دعا کرتا ہوں، تیلوں کے لیے بڑھوتی کو چاہتا ہوں، ان کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتے ہیں، اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا اور آپ لوگوں کو بڑی برکت دے اور روحوں کی نجات اور کثرت کے لیے آپ لوگوں کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میں خداوند کی حضوری میں گواہی ٹی وی کے لیے اور خدا کے خادم پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں جنہیں مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام کو، اس کی باتوں کو بیان کر سکوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے جی، آمین۔